खुद को दुनिया का सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अब कुदरत के आगे बेबस नजर आ रहा है। ये वो मुल्क है अमेरिका कि जिसने कभी हिरोशिमा पर एटम बम बरसाया, कभी नागासाकी पर एटम बम बरसाया, कभी इसने वियतनाम के लोगों की जान ली। उसके अलावा इसी मुल्क ने इराक में, अफगानिस्तान में हर जगह कहर ढाया। और यही वो मुल्क है कि जो कि इसराइल की पुष्टपनाही करता है कि जब इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म, सितम और बर्बरियत का मुजाहरा करता है। यही अमेरिका आज कुदरत के सामने बेबस है। यही वो अमेरिका है कि जिसका एक हिस्सा इस वक्त शदीद तूफ़ान और शदीद बर्फ़बारी की लपेट में है, और इस अमेरिका का दूसरा एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त दुनिया की एक ख़तरनाक तरीन आग की लपेट में है। यह है लॉस एंजलिस का इलाका, जो कि इस वक्त शदीद तरीन आग की लपेट में है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये आग क्यों लगी, ये आग क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के मशहूर सितारे जिनके घर लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में, हॉलीवुड में थे, उनके घर किस तरह तबाह हुए। क्या कुदरत अमेरिका से इंतकाम ले रही है? यही है इस वीडियो का मौजूद। जी हाँ, यह है लॉस एंजलिस का इलाका कि जिसे हॉलीवुड की वजह से सारी दुनिया जानती है। ये वो हॉलीवुड है कि जहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी शोहराए आफाक फ़िल्में बनी। ये वो हॉलीवुड है कि जहाँ पर खरबपति, अरबपति लोग रहते हैं, दुनिया के एक क्लास के लोग रहते हैं, और ये वो लोग हैं कि जो कि सारी दुनिया को अपनी मिल्कियत समझते हैं। और आज ये इलाका पूरी तरह जल रहा है। ये ऐसी आग है कि जिसे अमेरिका की तारीख़ की बदतरीन आग कहा जा रहा है। इसके नुकसान का तखमीना तकरीबन $150 बिलियन तक लगाया जा रहा है, और ये इब्तदाई तखमीना है। फिर इस आग में अब तक 24 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। और एक और सबसे बड़ी बात ये कि इस आग को रोकने का अभी तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अमेरिका की सारी फोर्सेस जो कि आग बुझाने के इदारे हैं, और मेक्सिको के आग बुझाने के इदारे, वो सब इस वक्त इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये आग किसी तौर भी काबू नहीं आ रही। बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड स्टार्स हैं कि जिनके ट्वीट्स, जिनके सोशल मीडिया हैंडल्स और जिनके मीडिया इंटरव्यूज़ ये बताते हैं कि उनके घर जो कि करोड़ों डॉलर की मालियत के थे, वो घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो चुके हैं। इस वक्त अगर लॉस एंजलिस की बात की जाए तो लॉस एंजलिस के हवाले से जो तस्वीरें और जो वीडियोस सामने आ रही हैं, तो यूँ लगता है कि जैसे इस इलाके पर किसी ने एटम बम बरसा दिया हो। शायद यही कुदरत का अमेरिका से इंतकाम है। अब हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कभी ये जो लॉस एंजलिस का एरिया है, ये जो एक इतना चकाचौंध वाला एरिया है, ये एरिया भी कभी आग की लपेट में आ सकता है। यहाँ पर वो स्टूडियोज़ हैं कि जहाँ पर मशहूर बड़ी फ़िल्में बनाई गई, और अब ये एक ऐसी आग की लपेट में है कि जिस आग को रोकने का किसी तौर कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये कैलिफोर्निया की बदतरीन आग कही जा रही है। बहुत सारे ऐसे इलाके जैसा कि मैलिबू, जैसा कि सांता मोनिका, उसके करीब जो शूटिंग करने वाले जो स्टूडियोज़ थे, वो इलाके जहाँ पर फ़िल्मों की शूटिंग की जाती थी, वो इलाके भी मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। और जिन अदाकारों के हवाले से हम आपको बताएंगे, उनमें बहुत बड़े बड़े अदाकार शामिल हैं। ये वो बड़े बड़े अदाकार हैं कि जिन्हें हम पर्दा सीमी पर देखते थे और हम उनके फ़ैन थे। आज वो अदाकार रो रहे हैं, आज वो अदाकार रोते हुए अपने घरों को छोड़ रहे हैं और अपने अफसोस का इजहार कर रहे हैं। आग पर सिर्फ़ और सिर्फ 11% तक काबू पाया जा चुका है, और अब ये आग जो है वो UCLA के करीब जा रही है। अब ये आग जो है वो केटी सेंटर के करीब जा रही है। ये आग ब्रेंटवुड और दीगर कम्युनिटीज़ की तरफ भी बढ़ रही है, और वहाँ से भी लोगों को इनखला का कहा जा रहा है। 16 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन अब जो फायर फाइटिंग के इदारे हैं, जो पुलिस के इदारे हैं, वो ये कहते हैं कि ये नंबर बहुत कम है, और हमें वक्त आने पर पता चलेगा कि कितने लोग असल में इस आग की वजह से मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मेक्सिको के फायर फाइटर्स भी अमेरिका पहुंच चुके हैं, और जो लोग जो लॉस एंजलिस में रहते थे, अब आप सोचें कि कभी कभी हमें ये लगता है कि ये जो मुल्क है, इसे क्या
اپنے آپ کو ڈیولپڈ ملک کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کیونکہ جب آگ لگی اور یہاں سے لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تو پھر یہ علاقہ خالی ہوا تو یہاں پر لوٹ مار کرنے والے گھس آئے۔ اب اس علاقے میں مکمل طور پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور لوٹ مار کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اعلان کر دیا گیا ہے پولیس کی طرف سے کہ جو بھی یہاں پر کرفیو کی خلاف ورزی کرے گا اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا یا پھر اس پر $1000 جرمانہ کیا جائے گا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑنے کے بعد یہاں پر پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کو رکھ لیا ہے تاکہ وہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ان کے جلے ہوئے گھروں کی حفاظت کر سکیں تاکہ لوگ ان میں جا کر کچھ لوٹ مار نہ کر سکیں۔ اور یہ صورتحال ہے امریکہ کے اس شہر کی، اس لاس اینجلس کی کہ جسے ہم ہالی ووڈ اور اس کی چکا چوند کی وجہ سے جانتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہاں پر تو بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے امیر لوگ رہتے تھے، لیکن آج اس ملک کا، اس شہر کا کیا حال ہوا ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ بہت سارے ایسے اداکار ہیں جن کے گھر وہاں پر جل چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ایسے اداکار ہیں جو کہ اس وقت اپنے گھروں کو کھو چکے ہیں۔ ایک بہت مشہور اداکار ہیں جن کا نام ہے بلی کرسٹل۔ جی، بلی کرسٹل جو ہے ان کو ہم نے دیکھا تھا، ایک بہت مشہور مووی ہے جس کا نام تھا وین ہیری میٹ سیلی، اور انہوں نے اپنا گھر وہاں پر کھو دیا ہے، ان کا گھر مکمل طور پر جل چکا ہے۔ ایک اور اداکار جو کہ بہت مشہور اداکار اور بہت بڑا اداکار ہے، اس کا نام ہے میل گبسن۔ میل گبسن کو بھی ہم نے بہت ساری فلموں میں دیکھا۔ میل گبسن جب اپنی فلم کی شوٹنگ کرنے کے لیے ٹیکساس گیا ہوا تھا تو پیچھے یہ آگ لگی اور اس آگ میں اس کا گھر بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ جیف بریجز بھی ایک بہت مشہور اداکار ہے، اس کا بھی ملیبو میں موجود گھر مکمل طور پر جل گیا ہے۔ پیرس ہلٹن کا نام کس نے نہیں سنا؟ یہ ایک ٹیلی ویژن پرسنالٹی ہے اور ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، اور اس پرسنالٹی کا بھی بیچ ہاؤس یہ مکمل طور پر جل چکا ہے۔ کیری ایلوس کا نام بھی ہم سب نے سنا ہے، ایک بہت مشہور اداکار، اس نے بھی اعلان کیا کہ اس کا جو فیملی ہوم تھا وہ جل چکا ہے۔ مینڈی مور، اس نے بھی انسٹاگرام پر اپنے فالوورز کو بتایا کہ اس کا بھی گھر جو ہے وہ جل چکا ہے۔ پھر ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے جیمز ووڈ۔ یہ جیمز ووڈ جو ہے CNN کو جب انٹرویو دیتے ہوئے اپنے گھر کے جلنے کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ رونے لگتا ہے اور شدید دھاڑے مار کر یہ روتا ہے شخص، اور بتاتا ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ جل چکا ہے۔ لیکن یہی وہ شخص ہے کہ جس کے ٹویٹر کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو کچھ دن پہلے کا آپ کو ایک ٹویٹ نظر آئے گا جس میں یہ اسرائیلیوں سے کہہ رہا ہے کہ فلسطین کو مکمل طور پر تباہ کر دو، برباد کر دو، جلا دو اور وہاں کے لوگوں کو ختم کر دو۔ یہ وہ جذبات تھے اس شخص کے جو کہ اس نے ٹویٹر پر اظہار کیا اپنے جذبات کا، اور اسرائیلیوں کو کہا کہ ظلم کرو فلسطینیوں پر، جاؤ فلسطینیوں کو مارو اور انہیں ختم کر دو۔ اور آج یہ شخص اپنا گھر جلنے پر CNN پر انٹرویو دیتے ہوئے دھاڑے مار کر رو رہا ہے۔ اسے ہی قدرت کا انتقام کہتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے قدرت کا انتقام، کیونکہ قدرت کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے۔ بالکل، اس کے علاوہ بہت سارے بالی ووڈ کے سیلیبریٹیز بھی ہیں جن کے گھر ہیں لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا میں، امریکہ میں، اور ان لوگوں کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے مشہور پریانکا چوپڑا، جی پریانکا چوپڑا کی شادی ہوئی تھی نک جونس سے، اور ان کا ایک $20 ملین کا گھر ہے۔ ایک گھر کیا کہیں اس کو، آپ ایک مینشن کہیں گے، یہ لاس اینجلس میں یہ مینشن ہے۔ اور انہوں نے اپنے جو انسٹاگرام ہینڈل پر ایک ویڈیو ڈالی اور اس میں بتایا انہوں نے کہ دیکھیں ہمارے گھر سے کچھ دور جو ہے یہ آگ بھڑک رہی ہے، ہم اس وقت خیریت سے ہیں لیکن یہ آگ کچھ دور ہے، اب پتہ نہیں ان کے گھر کا کیا ہوا۔ اس کے علاوہ پریٹی زنٹا بالی ووڈ کی بڑی مشہور اداکارہ رہی ہیں۔ پریٹی زنٹا نے شادی کی تھی جین گورنف جو ہے وہ ان کے شوہر ہیں، اور یہ دونوں بھی وہیں لاس اینجلس میں ہی رہتے ہیں۔ ان کا ایک اپنا مینشن ہے اس علاقے میں، اور ان کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ڈر اور خوف کا اظہار کیا ہے اس آگ کی وجہ سے۔ جان ابراہم کو ہم سب جانتے ہیں، جان ابراہم باڈی بلڈر اداکار، بالی ووڈ کے بڑے مشہور اداکار، وہ بھی لاس اینجلس میں رہتے ہیں، اور ان کا جو گھر ہے وہ تو اس جگہ کے ایک الٹرا پوش علاقے میں ہے۔
ان کے جو پڑوسی ہیں ان کے اگر میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کون کون لوگ جان ابراہم کے پڑوسی ہیں۔ جینیفر اینسٹن ان کی پڑوسی ہیں، اینجلینا جولی، بیونسی اور کرسٹیانو رونالڈو، یہ سب ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انل کپور بالی ووڈ کے بڑے مشہور سٹار ہیں۔ انل کپور نے اپنے بیٹے کو ہرش وردھن کپور کو ایک اورنج کاؤنٹی نامی ایک علاقہ ہے کیلیفورنیا میں، وہاں پر ایک بڑا سا گھر لے کر دیا تھا، تو یہ بھی گھر اسی علاقے میں ہے۔ اب یہ جو آگ ہے یہ کیا ان تمام گھروں کو بھی تباہ کر دے گی؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ بہرحال ہماری دعا تو یہ ہے کہ سب خیریت سے رہیں، لیکن معاملہ اتنا آسانی سے کنٹرول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ یہ آگ اتنی بڑی آگ ہے کہ اب تک اس آگ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا ہے، اور اب اس آگ کے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ بھی بہت تیز ہو چکی ہے، اور بہت سارے مزید علاقوں کو یہ آگ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ آگ لگی کیسے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ اس آگ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی تاریخ کی جو خطرناک ترین آگ ہے وہ ہے، اور اگر اس کے نقصان کا تخمینہ لگایا جائے تو ابتدائی تخمینہ جو لگایا گیا ہے وہ ہے کوئی تقریباً $150 بلین۔ $150 بلین اس آگ نے یوں چند دنوں میں جلا کر ختم کر دیے۔ 150 بلین کی پراپرٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی، 12,000 سے زائد سٹرکچرز جو ہیں وہ جل کر بالکل خاک ہو گئے۔ اب پیسیفک پیلیسیڈس کا ایک علاقہ ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو کہ اس آگ سے سب سے زیادہ تباہ ہوا ہے، بری طرح یہ علاقہ تباہ ہوا ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ جو سارے ہالی ووڈ کے ارب پتی اور اے لسٹرز ہیں وہ رہتے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ ہوا کیوں، یہ آگ لگی کیسے، اس کے حوالے سے ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں، اور یہ بات سامنے آئی ہے کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو لاس اینجلس میں جو جنگل ہیں وہ بہت زیادہ خشک سالی کا شکار تھے، اور جو سینتا اینا ونڈز ہیں وہ جب چلنا شروع ہوئیں تو ان کی جو سپیڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی، تقریباً 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ ہوائیں چل رہی تھیں، اور ان ہواؤں کی رگڑ سے جو آگ لگی، تھوڑی بہت آگ ہمیشہ جنگلوں میں لگتی ہے، لیکن اس مرتبہ یہ آگ جب لگی تو چونکہ پانی اس علاقے میں موجود نہیں تھا، اور وہاں پر جو پودے تھے وہ بہت زیادہ خشک ہو چکے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے بہت تیزی سے آگ پکڑی، اور پھر چونکہ ہوائیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں تو یہ آگ جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلی اور بہت دور تک پھیلتی چلی گئی، جب تک وہاں کے لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ آگ اب سب کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اس وقت تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ تو یہ ایک قدرتی فینومینا تھا، اور قدرت نے اس وقت یہ آگ لگا کر ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ قدرت سے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا، قدرت جب چاہے آپ کو منٹوں میں تہس نہس کر سکتی ہے۔ اور یہ جو آگ ہے اس کے حوالے سے ایک اور بڑی چیز سامنے آئی ہے کہ یہ آگ تو خیر بہت بڑی آگ ہے، لیکن اگر سن 2001 سے دیکھا جائے تو تقریباً 60,000 کے قریب واقعات ہوئے ہیں آگ لگنے کے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو موسمیاتی تبدیلی کے لیے تیار ہی نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو گلوبل وارمنگ کے لیے تیار ہی نہیں کیا، اور بار بار قدرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر تم قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ ہم بار بار نقصان اٹھاتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ آگ ہمیں 2 سبق سکھاتی ہے۔ پہلا سبق تو یہ آگ سکھاتی ہے کہ ہمیں قدرت سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا سبق جو یہ آگ سکھاتی ہے وہ یہ کہ مخلوق خدا پر ظلم مت کرو، کیونکہ اگر تم ظلم کرو گے اور تم اتنے بڑے ظالم ہو کہ کوئی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی تمہارے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، تو بھی یہ مت بھولو کہ قدرت ہے، وہ ایک ذات اور ایک ہستی ہے جو کہ تمہارے ظلم اور ستم کو دیکھتی ہے، اور پھر جب وہ ذات تمہیں سبق سکھاتی ہے تو وہ سبق ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے۔